अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। और ब्रेक से पहले जो सवालात आए हुए हैं और कुछ ख्वाब भी हैं, इंशाअल्लाह उसकी ताबीर बताई जा रही है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो अब भी लाइनें खुली है आपके लिए और आप सवाल कर सकते हैं। पहले हमारी सिस्टर ने उनके ख्वाब का ज़िक्र किया है। उन्होंने एक ड्रीम ये देखा है कि क़यामत नज़र आ रही है, जो स्कार्फ़ उड़ रहे हैं अलग अलग कलर के, और जो आपने देखा ब्लू कलर के स्कार्फ़ हैं, ये सब का नाम आमाल है जो अलग अलग जा रहा है। और आपने एक लेडी की जो मदद की है, इसका मतलब ये है कि परेशानी के वक्त में आप दूसरों की मदद करती हैं, ये अच्छी आदत है। और फिर ये जो देखा आपने कि झाड़ी के पीछे आप छुप जाती हैं वहाँ, और शैतान की किस्म का कोई एक आदमी है जो आपको तलाश करता रहता है और हंसने की आवाज़ भी आती है आपकी। तो ये है कि आप ऐसे वक्त में बच जाएंगी, जब कोई मुसीबत का वक्त आएगा आप किसी जगह छुप जाएंगी। और बाकी है कि अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की है। इंशाअल्लाह किसी भी मुसीबत के वक्त में अल्लाह ताला विल प्रोटेक्ट यू इंशाअल्लाह। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी, और भी वबरकातुहू। मेरा एक और क्वेश्चन है। जी, एक ख्वाब दूसरा भी है। क्या देखा? उनका भी एक मरूमा है, ज़ईफ औरत है, उनके साथ मैं काम करती थी, वो भी गुजर गए हैं। जी जी तो उनको जैसे मैंने देखा है कि मैं उनके सर पे हाथ फेर रही हूँ और फिर 10 पाउंड की नोट निकाल के उनके हाथ में दे रही हूँ। ये कोई रिश्तेदार थी औरत? नहीं, ये थी तो हम मेरी बहुत अच्छी सी फ्रेंड थे, ज़ईफ थे, मेरी माँ बने हुए थे। अच्छा और दूसरी मेरी एक ननद है, वो भी महरूम गुजर गई है। वो बहुत छोटी उम्र में गुजर गई, जैसे 50-40 उम्र में। अच्छा तो उसको भी देखती हूँ तो उसको 2 पाउंड में बैग खोलती हूँ और 2 पाउंड निकाल के ऐसा लगता है कि मैं उसको दूँ और आंख खुल गई मेरी। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। जज़ाकल्लाह। हाँ। और एक कॉल लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ना अपनी वालदा को आज ख्वाब में देखा है। मेरी वालदा को तकरीबन 18 साल हो गए हैं फौत हुई को। अच्छा तो जैसे एक थाली में चावल हैं, हाँ वो पता नहीं किस तरह से आए हैं। चावल हैं तो वो भी खा रही हैं और मैं भी खा रही हूँ। अच्छा मैंने उनको तो नहीं देखा, मैंने खुद खाया। तो खड़ी होके कहती हैं कि तूने ज्यादा खा ली है। अच्छा इस तरह देख के बड़ा खुश होती हैं और कहती हैं तूने चावल ज्यादा खाए। बस इतना ही। ये सुबह अजान के वक्त की ख्वाब है। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल को शामिल करते हैं। जी, दूसरा जो सवाल आया था, उन्होंने देखा कि उनकी वालिदा ने, उनकी अम्मी ने ये ख्वाब देखा है कि मदीना शरीफ में खजूरें ख़रीद रही हैं और वो अपनी छोटी बेटी को पुकारती हैं, जो ये ख़ुद है सवाल करने वाली। देखिए, खजूर जो है ये अल्लाह ताला ने इसको रिज़्क़ कहा है, रिज़्क़ हसन, अच्छा रिज़्क़ है, हलाल रोज़ी है। तो अच्छा ख्वाब है कि वालिदा को आपकी अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ हसन मिलेगा, अच्छा रिज़्क़ मिलेगा, और उसमें से कुछ आपको भी देंगी वो, यानी आपको भी इंशाअल्लाह उस रिज़्क़ में से कुछ मिलेगा। तीसरा हमारी बहन का सवाल ये था, ख्वाब था कि वो गाड़ी चला रही हैं, जीप की तरह कोई गाड़ी है, बेटी साथ में बैठी है, पहाड़ पर चढ़ जाती है, यानी ऐसे ऐसे पहाड़ पर स्मूथली चढ़ जाती है जिस पर नॉर्मली गाड़ी नहीं चढ़ती। इसका इशारा इस बात की तरफ है कि हालात चाहे सख्त आएंगे लेकिन आप उस हालात से निकल जाएंगी, यानी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह वो बग़ैर किसी परेशानी के चल रही थी गाड़ी, इस तरह आप चलती रहेंगी, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा जो आपका ख्वाब देखा आपने कि किसी तारीक जगह में और कोई काला सा शख्स है, शैतान की तरह है, वो उड़ता भी है और वो आपके मारने के लिए आगे बढ़ता है आपको। आप या गौस पाक कहती हैं तो पीछे हट जाता है और गिर जाता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा वाक़या हो सकता है, कोई ऐसे हालात आएंगे जब आप परेशान होंगी, कोई डर का, कोई खौफ का हाल, लेकिन उस वक्त आप अल्लाह का नाम लेंगी, कलमा पढ़ेंगी या अल्लाह से मदद मांगेगी, तो इंशाअल्लाह वो जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी और जो तकलीफ़ देने वाला है वो ख़ुद हलाक हो जाएगा।
دوسرا ہماری بہن کا یہ کہنا تھا کہ اب تو آنکھ بند کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے. دیکھیے مرحومین کو دیکھنے سے ڈرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ہر شخص اس دنیا سے اسی وقت جائے گا جب اس کا وقت آئے گا. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرحومین کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اب جانے والے ہیں دنیا سے. یہ بے فکر رہیں، جب تک موت کا وقت نہیں آتا کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا. مرحومین کو آپ اچھی حالت میں دیکھتی ہیں، اچھا خواب ہے. بہت سے لوگ تمنا کرتے ہیں اپنے مرحومین کو دیکھنے کی اور وہ نہیں دیکھ پاتے، تو اس لیے اچھا ہے آپ کو نظر آتی ہیں اپنے مرحومین، چاہے آپ کے والد صاحب ہو، والدہ ہو، ساس ہو، اور بھی بہت سے رشتہ دار آپ نے گنائے، اور سب اچھی حالت میں نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں پر ہیں وہاں اچھی حالت میں ہیں، تو خوش ہونے کا مقام ہے، اور ان کے لیے ثواب پہنچاتے رہیں تو اور زیادہ خوشی ہوگی ان کو. ہمارے ایک بھائی کا ایک سوال مسئلہ تھا کہ ان کی بیٹی ہے 25 سال کی اور اس کی شادی کے لیے وہ پریشان ہیں. دیکھیے اس کی امی سے کہیں روزانہ سورہ ممتحنہ کا عمل 28 پارے میں 3rd سورت ہے، روزانہ 1 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے. اور سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ کئی اعمال کرنے ہیں تو شروع میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں یا 11 مرتبہ، آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں، بیچ میں وہ تمام عمل آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا آپ نے جو کہا آپ کی پریشانی جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے. آپ الم نشرح لک صدرک جو 30ویں پارے میں آخری پارے میں صورت ہے، اس صورت کو روزانہ پڑھ کر کسی پینے کی چیز پر دم کر کے آپ اس کو پئیں، چاہے پانی ہو، ڈرنک ہو، کوئی دوا ہو آپ پیتے ہیں اس پر پئیں، یہ پڑھ کے دم کریں. دوسرا ہماری بہن نے یہ دیکھا کہ صبح 5:15 بجے ہیں، دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ ڈینٹسٹ کو دکھانا ہے، اچانک خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کا دانت جو ہے اوپر والا وہ باہر آ گیا، یعنی گر گیا. دیکھیے دانتوں کے گرنے کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں عمر کے اعتبار سے بڑی رہیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے گا. دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ ان کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. افحسبتم انما خلقناکم، یہ لاسٹ 4 آیتس آف سورہ مؤمنون، اس کو پابندی سے پڑھیں 41 ٹائمز ایوری ڈے. شروع میں آخر میں درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ اور دعا کریں، اس کے بعد تو انشاءاللہ تمام طرح کی پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور جو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی فرینڈ ہے وہ اپنے آپ کو خواب میں برہنہ دیکھتی ہے، بغیر لباس کے ننگی دیکھتی ہیں. دیکھیے اگر ان پر قرضہ ہے تو اس کا مطلب قرضہ ختم ہو جائے گا، اگر بیماری ہے وہ بیماری چلی جائے گی. یہ جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ تمام فکروں سے آزاد ہو گیا بندہ، تو اس طرح اگر کوئی بھی پریشانی ہے تو وہ پریشانی دور ہونا، یہ اس میں اشارہ ہے. ہمارے ایک بھائی کا یہ خواب دیکھا، انہوں نے بتایا کہ جب حج سے واپس آئے اسی دن یہ خواب دیکھا تھا. ان کی بیوی جس کا انتقال ہو گیا ہے، 60 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے. اس کو جوانی کی حالت میں دیکھا ہے اور دیکھا کہ وہ مسکرا رہی ہے، ساتھ میں کچھ 2 بیگ لیے ہوئے ایک آدمی بھی کھڑا ہے. دیکھیے یہ خواب اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو جوانی کی حالت دیکھی، حدیث میں ہے کہ ہر شخص جو جنت میں جائے گا چاہے جتنی بھی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہو، بالکل جوانی کی حالت میں جائے گا جنت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے مقام پر ہیں، اچھی حالت میں ہیں، خوش ہیں. اور یہ جو آپ کے لیے مطلب وہ کوئی چیز ان کے پاس تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں ابھی، جو چیز ان کے پاس تھی، اس لیے آپ ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں، یعنی جو کچھ پڑھیں آپ ان کو پہنچاتے رہیں. دوسرا ہماری بہن کا سوال تھا کہ ان کا لڑکا ہے 27 سالہ، اس کے بارے میں ان کی پریشانی ہے کہ اس سے پہلے بھی بیمار تھا اور وہ دوائیں بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. روزانہ سورہ کوثر پڑھ کر 3 ٹائمز سورہ کوثر پڑھیں اور اس پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو ختم فرمائے گا. دوسرا ہماری بہن کا ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا وہ کہ اکثر لوگ شکایت ہی کرتے ہیں کہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی، ادھر ادھر دھیان بھٹکتا رہتا ہے. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو پھر برکتیں کیسے حاصل ہوگی؟
مقصد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دیکھیے واقعی بات آپ کی صحیح ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نماز میں توجہ نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے آ جاتا ہے، اور انسان کے دل پر وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے مچھر ہو ڈنک مارتا ہو، اس طرح کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طرح نماز میں اس کی توجہ نہ رہے۔ نماز میں خیالات کا آنا یہ نماز کو نہیں توڑتا، ہاں اپنے طور سے خیالات کا لانا یہ برا ہے۔ مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی نماز شروع کی آپ نے اپنے طور پر خیال لانا شروع کر دیا کہ ابھی یہ کام کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کام اس طرح ہوگا، یہ کام فلاں سے ملنا ہے، یہ آپ خیال لا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ توجہ سے نماز میں ہیں اور کوئی خیال آ گیا کہ نماز کے بعد یہ کام کرنا، فوراً اس کو ہٹا دیں، پھر نماز کی طرف توجہ لگائیں۔ اور توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو صورتیں پڑھتی ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھی راہ پر چلا۔ تو جب وہ نماز پڑھیں گی اور یہ آیت پڑھیں گی اس وقت توجہ یہ ہو کہ میں یہ مانگ رہی ہوں اللہ سے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یہ خیال دل میں آئے گا۔ تو جیسے ہی یہ خیال دل میں آئے گا تو اس کے نماز کی طرف توجہ رہے گی۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ مصلی پر پہلے بیٹھ جائیں، کوئی ذکر کریں، درود شریف پڑھیں۔ وہ جو دنیا کا ماحول تھا اس سے آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے یکسو ہو جائے گی، پھر اس کے بعد نماز شروع کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے توجہ حاصل کرنے کا۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ایسے شخص کو جس کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، عجیب و غریب خواب آنے لگ جائیں۔ تو عجیب و غریب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے انوکھے جو ہونا ممکن نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مطلب وہ کام ہو تو سکتا ہے، آپ کے لیے عجیب و غریب ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر وہ کام مقدر ہے تو ہوگا وہ کام۔ دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی عورت بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے تو وہ اپنے مخصوص دنوں میں جب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی کیا کرے؟ کیا بچوں کو چھٹی کر دے؟ نہیں، بچوں کی چھٹی نہیں ہوگی، لیکن آپ قرآن ایک ساتھ بھی نہیں پڑھے گی، یعنی کوئی فل سینٹنس نہیں پڑھے گی، بلکہ جب ان کو پڑھانا ہے تو الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کر پڑھیں گی۔ جیسے پہلا پارہ پڑھانا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، اس طرح آپ پڑھائیں گی۔ فلوئنٹلی جیسے پڑھتی ہیں عام دنوں میں ویسا نہیں پڑھیں گی، صرف ایک ایک جملہ کاٹ کاٹ کر پڑھیں گی تو وہ تلاوت شمار نہیں ہوتی۔ دوسرا ہماری بہن کا دعا کی درخواست کے لیے فون تھا، ان کا لڑکا بیمار ہے، حق تعالی شان ہو اس کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہر قسم کی بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہماری ایک بہن کا جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ وہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، حالانکہ اس علاقے میں پہاڑی نہیں ہیں، اور کچھ سیڑھیاں بھی دیکھتی ہیں وہ۔ دیکھیے پہاڑی یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں بلندیاں ہیں، اونچائیاں ہیں۔ آپ نے کسی کو اگر اس پہاڑی پر دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، کسی کو سیڑھی پر دیکھا ہے اونچائی پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ تو اچھا خواب ہے یہ کہ اس علاقے کو دوسرے علاقوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ اچھا مقام دیں گے، چاہے دینی اعتبار سے چاہے دنیاوی اعتبار سے۔ دوسرا ہماری بہن کا اس خواب تھا، جنگل میں چل کر جا رہی ہیں، ایک بوڑھی عورت نظر آتی ہے جو ایک محل کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں چابی ہے، وہ کہتی ہے لو یہ چابی، یہ آپ کا محل ہے۔ جب وہ کھولتی ہیں تو اندر بہت خوبصورت ہر چیز اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کہتی ہے لاؤ مجھے بھی کچھ کام کرنے دو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے بہت کام کر لیا، اب تمہیں کام کی ضرورت نہیں۔ یہ اچھا خواب ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ اس بات کی طرف دیا گیا ہے کہ جنت میں آپ کا محل تیار ہے،
جو کچھ آپ نے یہاں عمل کیے ہیں اللہ نے اس کو قبول فرمائے ہیں، اب وہاں عمل کی ضرورت نہیں، وہاں بدلہ ہی بدلہ ملے گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہمارا بہن کا یہ خواب تھا کہ 15 دن پہلے انہوں نے دیکھا کہ گھر پہ 3 ہندو عورتیں مہمان آئی ہیں، ایک تو وہ ہے جو انتقال ہو چکا ہے ایک کا، اور 2 کو جن کو ایئرپورٹ پر آپ ملاقات ہوئی ہے اس کو پھر اپنے سرانے اپنے بستر پر سلاتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں اس کے لیے۔ دیکھیے خواب اچھا ہے، اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان عورتوں کو یا تو آپ کی طرف سے کوئی ہدایت ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت کی دولت دیں گے، یا یہ کہ آپ ان کی کوئی مدد کریں گی۔ دوسرا جو خواب ہے وہ بھی اسی کے ساتھ متصل ہے قریب کہ آپ نے ایک مرحوم ضعیفہ کو 2 پاؤنڈ ہاتھ میں دیے، تو وہ عورت جو کمزور ہے مالی جسمانی اعتبار سے، اس کو آپ مالی اعتبار سے مدد کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور یہ مدد کرنا اللہ کے یہاں قبول ہے، مقبول ہے انشاءاللہ۔ دوسرا ہماری بہن کا تھا کہ ان کی والدہ کو، جن کو انتقال ہوئے کافی سال ہو گئے، انہوں نے خواب میں دیکھا وہ اور ان کی والدہ گویا چاول کھا رہے ہیں۔ ان کی والدہ یہ کہتی ہے ان کی امی کہ تم نے زیادہ چاول کھا لیے۔ مطلب یہ ہے کہ والدہ کو بھی جو حصہ ملا تھا مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا، یعنی جتنا انہوں نے حاصل کیا اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گا، چاہے وہ رزق ہو، مال و دولت ہو، مرتبہ ہو، لوگوں میں مقبولیت ہو، انشاءاللہ آپ والدہ سے کچھ زیادہ ہی حاصل کریں گی۔ حق تعالی شان ہو آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں۔ بدھ کے دن ہم خواب کی تعبیرات لیتے ہیں، باقی دنوں میں خواب کی تعبیرات نہیں ہوتی، صرف مسائل یا پریشانیوں کے حل کو بتلایا جاتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شان ہو تمام ان لوگوں کو جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرہ الف الف مرہ۔ اللہم صلی علی محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولاد نافرمان ان کی اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمیں محبت نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں جما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں عافیت و سکون عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، برائیوں سے، حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ہم سے توقع کر رہے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس ملک میں اور تمام دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی اور تمام مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔